अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवाना गज़नफ़र और आप देख रहे हैं रिजवाना गज़नफ़र ऑफिशियल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हमारी मेंबर पंजाब असम्बली शबाना बशीर के साथ। आज हम इनसे बहुत सारी बातें करेंगे जो गैर सियासी भी आप कह सकते हैं और थोड़ी सियासी भी होंगी और थोड़ी ऐसी भी होंगी कि इनसे पूछेंगे कि आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ, सियासी सफ़र कैसे शुरू हुआ और आज माशाल्लाह आप पंजाब असम्बली की मेंबर हैं। तो ये सारी बातें होंगी और इस वक्त आप मेरे चैनल पे जो सेगमेंट देख रहे हैं वो है कॉफ़ी विद रिस। ये हमारा नया एक प्रोग्राम है जिसमें हमारे मुख्तलिफ शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाया करेंगे। तो आए मिलते हैं शबाना बशीर साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी बहुत बिल्कुल ठीक, फाइन। कैसा लग रहा है असेंबली में जाना और लेजिस्लेशन का हिस्सा बनना और बाकी जो मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? बहुत अच्छा और बड़ा तवील सफ़र था ये कि बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ी और बहुत 20 साल, मुझे तो 20 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किए हुए। उस वक़्त पार्टी का आगाज़ ही था और मुझे बड़ा फ़ख्र है और बहुत खुशी होती है कि मैं इसकी फाउंडिंग मेंबर्स में से हूँ। और जिस तरीके से हमने इस तहरीक को शुरू किया और इसको आगे बढ़ाया, वो काफ़ी कठिन और बहुत मुश्किल सफ़र था जो हम तय करते करते करते, वो कहते हैं ना कि एक जद्दोजहद मुसलसल जो है वो इंसान को कामयाब करती है। तो यही मैंने ज़िंदगी में अमली तौर पे देखा कि हमारी जद्दोजहद मुसलसल को अल्लाह ताला ने किस तरह कामयाब किया और आज हम जो हैं वो जो हमारा एक मकसद था इस तहरीक का कि हम एक पाकिस्तान को एक अच्छी साफ़ सुथरी एक दयानतदार लीडरशिप दें, उसमें अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी अता की है और बहुत खुशी होती है। अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करते हैं कि हम बड़ा दिल से मुतमईन होते हैं कि हमने पाकिस्तान को एक बेहतरीन लीडरशिप जो है वो दी है और हम उस कोशिश का हिस्सा बने हैं। जी बिल्कुल। अब आपके साथ हम भी इसी उसमें शामिल हो गए, काफ़िले में काफ़िला बढ़ता गया और लोग शामिल होते गए और मैं ख़ुद यही कहूँगी कि इसमें मतलब बहुत कुछ मैंने अपने आप लोगों से सीखा, अपने सीनियर से सीखा और अभी तो सीखने के लिए तो कहते हैं ना कि उम्र सारी ज़िंदगी आप सीखते ही रहते हैं, उसकी तो कोई उम्र नहीं होती, हर वक्त आप सीखते रहते हैं। लेकिन वाकई ये खान साहब की जो जद्दोजहद है और ये कि सही मानों में जिस तरह एक लीडर होता है ना कि वो जो जद्दोजहद के बाद जो आता है शायद उसको ज़्यादा एहसास होता है इन सब चीज़ों का कि वाकई मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और कितनी मुसलसल एक जद्दोजहद है पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए और पाकिस्तान को एक वो पाकिस्तान बनाने के लिए जिसका तसव्वुर अल्लामा इकबाल ने देखा और जिसके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कायद आज़म ने किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह उम्मीद तो यही है कि इंशाअल्लाह गो के अभी चंद साल हुए हैं लेकिन इंशाअल्लाह आप कैसे देखती हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसा देखती हैं? मैं बहुत अच्छा देखती हूँ मुस्तकबिल और बहुत पुरुमीद हूँ और अभी तो ये 2 साल हुए हैं हमें इन चीज़ों को दुरुस्त करते हुए जो कि पिछले 30 साल से बहुत बिगड़ चुकी थी और इदारों में इतनी बद इंतज़ामी इंतशार और इतना खलफशार हो चुका था कि तमाम इदारे जो हैं उनमें A to Z इस कदर मतलब बेतरतीबी आ चुकी हुई थी कि हमें इन चीज़ों को समझने में इतना वक्त लगा कि कहाँ से किस चीज़ को किधर से शुरू करें और कहाँ से इसको ठीक करना शुरू करें कि हमें हर चीज़ ही जो थी वो बिगड़ी हुई नज़र आ रही थी। तमाम इदारों के जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर थे और उनका जो एक इंतज़ामी ढांचा था वो इंतहाई बदतरीन हालत में था। तो उसको ठीक करते दुरुस्त करते मुल्क की इकनॉमिकल हालत जो थी वो इस कदर बदतर थी, बाहर मुल्कों से ख़ारजी ताल्लुकात इतने ख़राब थे कि कोई भी पाकिस्तान को अच्छे लफ्ज़ों में या अच्छे वो नहीं उसमें शुमार किया जा रहा था। जैसे खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं थी। तो ये सब चीज़ें इस कदर बिगड़ी हुई थी और इन चीज़ों को हम लोग महसूस कर रहे थे 90s के ज़माने में, जब मैं अक्सर सुनती थी कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो, कर्ज़ उतारो मुल्क संवारो। ऐसे के तो बड़े नारे निकले। हम ये कहते थे ना तो ये कर्ज़ उतरता है, हर साल बढ़ता है और ना मुल्क संवरता है, ये नहीं संवारने वाले। और हम उन ख़तरात को 90s से देख रहे थे
کہ یہ جس رخ پر ملک کو لے کر جا رہے ہیں یہ ملک کی سراسر تباہی ہوگی اور ہمارا ملک جو ہے وہ قرضوں میں گر جائے گا. اور یہ لوگ اس قدر انہوں نے لوٹ مار مچائی تھی کہ قرضے لے کے ایک پروجیکٹ شروع کیا اور اس کے بعد سارا پیسہ ہضم, اور آہستہ آہستہ یہ تو لوگوں کو دیکھے پتہ بھی نہیں چلا کہ 30 سال میں انہوں نے ساری اپنی جائیدادیں باہر بنا لیں, اپنے ساری انڈسٹری باہر بنا لی, اپنے ملک میں کچھ بھی نہیں کیا. مجھے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ کتنے بد نصیب ہیں یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمرانی بھی دی, ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عروج دیا, ان کو حکومت دی اللہ پاک نے, تو لیکن انہوں نے اپنی ذاتی اغراض کو سامنے رکھا, اپنے جو ان کی ہوس تھی, لالچ تھا, ایک اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا, صرف وہ رکھا, ایک قومی مفاد کو پیچھے چھوڑ دیا, اپنے پاکستان کے عوام کو پیچھے چھوڑ دیا. ان کی حالت کوئی نہیں سنوری. ہماری ہم دیکھیں ہماری وہی ایک فیکٹری ہے جس سے ہم آنیسٹلی ہم کماتے ہیں, ٹیکس بھی دیتے ہیں, اور ان کی 30 40 فیکٹریاں بن گئی ہیں اور باہر کے ملکوں میں بن گئی ہیں, اور ان کے ایک گھر تو کیا ملٹی سٹوریز فلیٹس ہیں. جس ملک میں دیکھ کے ان کے ایک گھر لینا ہو تو آپ جانتی ہوں گی کہ ایک گھر لینا ہو تو وہ کس قدر ایمانداری سے تو ایک 10 مرلے کا بھی گھر بن جائے نا تو میں کہتی ہوں بڑی بات ہے. یہ خطرات ہم نے بہت شروع سے دیکھ رہے تھے کہ یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں, اسی لیے ہم نے اس کوشش میں حصہ ڈالا اور اس کوشش میں کہ ایک ہم اچھی لیڈرشپ کو لے کے آئیں. جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب انتہائی دیانتدار, آنیسٹ اور ملک سے محبت کرنے والے شخص ہیں. ان کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ میرا ملک بھی دنیا کے ملکوں کی طرح ترقی کرے, آگے بڑھے, یہاں بھی لوگ خوشحال ہوں. اور خاص طور پہ وہ جب غریب بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے بچوں کو تو خوراک تک بھی نہیں صحیح طریقے سے ملتی. تو وہ سب چیزوں کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک اچھائی کی طرف جا رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, خوشحالی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. بہت ہمیں ہر ایک شخص کو, میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہر ایک شخص کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے. اگر میں ممبر پنجاب اسمبلی ہوں تو مجھے اپنے لوگوں کے لیے, پبلک ویلفیئر کے لیے اچھی لیجسلیشن لانی چاہیے, ان کے لیے اچھے قوانین بنانے چاہیے. اگر ایک مزدور ہے تو اسے اپنے مزدوری جو ہے نیک نیتی سے کرنی چاہیے. ہر شعبے میں جو ایک فرد ہے, ہر انڈیویجول جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نیکی سے اور ایمانداری سے نبھائے گا تو پھر یہ ملک آگے چلے گا. جب سے پاکستان بنا ہے تو حکمرانی تو ہوتی رہی, لیکن ہمیں کوئی لیڈر اور کوئی جس کو ہمیں قوم کا, ملک کا سربراہ کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکا. اور الحمدللہ کہ خان صاحب کی صورت میں ہمیں ایک لیڈر بھی ملا جس کی سٹرگل ہے, جس کی 22 سال 23 سال کی ایک جد و جہد ہے. اس کے بعد ایک ملک کا سربراہ ہے جس کو غریبوں کا درد بھی ہے اور جس نے آ کے پہلے دفعہ دیکھیں یہ ساری باتیں سوچی. ورنہ 70 سالوں سے ان غریبوں نے ایک سردیوں کی اتنی سخت راتیں جو ہے وہ فٹ پاتھ کے اوپر گزاری ہے اور کسی نے احساس نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں احساس. اور جو انہوں نے آتے ہی کیا کہ اگر فوری طور پہ ہم گھر نہیں بنا سکتے تو پناہ گاہیں اور اس طرح کی چیزیں بنائیں. بہرحال یہ تو ایک بہت اچھی بات ہے. ابھی ہم بات کرنی شروع کریں گے تو میرا خیال ہے 1-2 گھنٹے تو کافی ہوں گے نا. لیکن آج تو آپ سے بات کرنے کا مقصد یہ کہ میں آپ کے بارے میں جانوں کہ اچھا آپ پولیٹکس کو ہٹا دیں, اس کے علاوہ شبانہ بشیر کیسی ہیں, کیا ہیں؟ اگر اچھا ایک اور سوال ایڈ کر لیتے کہ اگر پولیٹیشین نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ اگر میں پولیٹیشین نہ ہوتی تو میں لیکچرر ہوتی. مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا اور بہت میں اس میں بڑی سنجیدہ بھی تھی, اور اس کے لیے میں نے ماسٹرز سائیکالوجی میں نے ماسٹرز میں ایڈمیشن بھی لیا پنجاب یونیورسٹی میں. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ والدین بچیوں کی شادی کی طرف زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے, بہت زیادہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے فرض کو نبھا لیں. تو وہ بڑی ایمرجنسی میں میری والدہ چونکہ بہت بیمار تھی ان دنوں میں, تو ان کو میری بہت فکر تھی کہ شادی ہونی چاہیے اس کی.
تو وہ پھر چونکہ شادی ہوگی تو میرا وہ جو خواب تھا وہ ادھورا رہ گیا. لیکن مجھے لیکچر دینے کا, پڑھانے کا, اچھی باتیں بتانے کا اتنا شوق تھا کہ میں جہاں کہیں بھی اکٹھے ہوتے تھے لوگ تو ان کو, بچے تھے تو بچوں کو بتانا, اپنی جیسے ہم عمر کی ہوتی تھی میری فرینڈس ان کو کوئی نہ کوئی بات اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرنا. مطلب کہ میری ایک دل میں یہ خواہش ضرور رہی ہے. اور چلے اب آپ کے پاس اسمبلی ہے, وہاں بھی ان کو سکھانے کے لیے بہت کچھ ہے, سمجھانے کے لیے بہت کچھ ہے, تو میرا خیال ہے آپ اپنا شوق وہاں بھی پورا کر سکتی ہیں, ان کو سکھا کے, سمجھا کے, لیکچر دے کے. اور ویسے بھی مطلب یہ تو کوالٹی ایک بڑی اچھی ہے کہ وہی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں کہ جن میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ بات کرنا, لوگوں کو سکھانا, لوگوں سے ایڈریس کرنا. یہ تو بڑا زبردست ہوتا ہے. یہ بلکہ صدقہ جاریہ ہے کہ اچھی بات کو آگے بتانا, اچھی باتیں آگے ڈیلیور کرنا, نالج جو آپ کے پاس ہے اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا, یہ صدقہ جاریہ میں شمار ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ جو شروع سے ہی جیسے میرے والد تھے تو میں نے 16 سال گورنر ہاؤس میں گزارے. میرے والد وہاں پر ڈاکٹر تھے, گورنر اور اس کے سٹاف کے ڈاکٹر تھے. تو میں نے بچپن اپنا سارا کلاس 1 سے لے کے, میرا خیال ہے اسی لیے آپ میں وہ چیز آئی کہ ہاں جی, تو چونکہ میں سب سے چھوٹی تھی تو میرے والد مجھے بہت اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہوتے تھے. وہ سمجھ لیں کہ میں ان کی سیکٹری ہوتی تھی, اور ڈاکٹر تھا تو میں ان کا نا وہ فرسٹ ایڈ باکس ہوتا نا تو وہ میں اٹھا کے نا ساتھ ان کے, اور وہ مجھے بھی بڑی خوشی سے ساتھ رکھتے تھے کہ آ جاؤ میرے ساتھ, میں آج گورنر صاحب کو دیکھنے جا رہا ہوں تو چلو آؤ تم میرے ساتھ. میں نے اپنی اس سارے پیریڈ میں تمام دنیا کے بادشاہ دیکھے, پریزیڈنٹ, وزیر اعظم, جو پوری دنیا سے, پہلے تو سب آتے ہی گورنر ہاؤس میں تھے کیونکہ وہیں ٹھہرتے تھے. تو مجھے بڑا فخر ہے اس چیز پہ. میں نے شاہ فیصل کو بھی دیکھا, جمال عبد الناصر کو دیکھا مصر کے جو تھے, یاسر عرفات کو دیکھا, ذوالفقار علی بھٹو کو تو بہت دیکھا, مصطفیٰ کھر کو دیکھا, بہت اچھے گورنر تھے, شیر پنجاب جن کو کہتے تھے, اور ان کو دیکھا. اور اس زمانے میں تب میں بہت چھوٹی تھی جب جنرل موسیٰ تھے گورنر, جنرل عتیق الرحمان تھے گورنر, صادق حسین قریشی تھے گورنر. تو آپ کا اس کا مطلب ہے کہ شروع سے آپ کا انٹرسٹ ان لوگوں میں, ان شخصیات میں تھا, جس کی وجہ سے آپ کے اندر بھی یہ چیز ڈیولپ ہوئی. اور شاید اگر میرے والد مجھے ساتھ نہ رکھتے تو شاید مجھے اتنا نہ پتہ لگتا, لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتے ہوتے تھے. تو میں نے ہر ان بڑی شخصیات کو دیکھا, کئیوں سے باتیں بھی کیں, اور ان کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا. تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا, اور میں ان کی گفتگو کو بڑے غور سے سنتی تھی کہ یہ کیا بات کرتے ہیں. پھر میرے والد گھر آ کر ہم سے شیئر کرتے تھے, جو کوئی بھی ملک کی صورتحال ہوتی تھی وہ ہم سب بچوں میں بیٹھ کر شیئر کرتے تھے, اور میں بہت غور سے سنتی تھی, بہت دلچسپی لیتی تھی کہ یہ اب کیا ہو رہا ہے, اب کیسے ہونا چاہیے. تو یہ کہنا کہ آپ کو ماحول ایسا ملا. ہاں, ماحول ایسا ملا, اور میرے والد کی طرف سے ملا. ایک اپنے ملک کے بارے میں جاننا, کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, تو وہ سمجھنا, تو وہ چیز آ جاتی ہے نا. آپ یہ بتائیں بچپن میں آپ کیسی تھی, شرارتی تھیں, پڑھنے لکھنے والی وہ بالکل سیریس ٹائپ بچی تھی, یا کیسی تھی آپ؟ نہیں, بچپن تو بہت شرارت میں گزرا, بہت وہ بچہ ہی کیا جو شرارت نہ کرے. شرارتیں تو بہت کرتے تھے, لیکن میرے والد چونکہ تعلیم کے معاملے میں بہت کانشیس تھے اور بہت زیادہ توجہ دیتے تھے ہماری تعلیم پر, اور ان کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ ہم بڑے ریگولر تھے پڑھائی کرنے میں, اور ماشاءاللہ پڑھائی میں بھی میرا کیریئر بہت اچھا رہا. سب بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے تھے, خود پوچھتے تھے, بڑے کنسرن ہوتے تھے ہماری پڑھائی میں. تو ظاہر ہے یہ ایک حقیقت ہے کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کی تعلیم میں دلچسپی لیتے ہیں وہ بچے ہمیشہ برائٹ ہوتے ہیں, ان کو تعلیم میں بہت کامیابی حاصل ہوتی ہے. اچھا, اس پہ مجھے ایک بات ذہن میں آئی جو اکثر میں لوگوں سے بھی کرتی ہوں, کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم ہمیشہ ایک لفظ بولتے ہیں نا, تعلیم و تربیت, آج کل مجھے لگتا ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے لیکن تربیت اس طرح سے نظر نہیں آ رہی, نہ اسکولوں میں, کیونکہ ہمارے کچھ سو کال جو اسکول ہیں وہاں پہ تعلیم تو مل رہی ہے لیکن وہ تربیت والا کانسیپٹ ذرا کم ہوتا جا رہا ہے, جبکہ ہمیشہ ہم نے بچپن میں تعلیم و تربیت سنا ہے. آپ کیا اس میں مجھ سے ایگری کریں گی کہ ہے ایسا کہ نہیں؟ دیکھیں, یہ ایک نا کمبینیشن ہوتا ہے.
تعلیم دیتے ہیں اساتذہ جو ہمارے ٹیچر ہیں، اور تربیت کرتے ہیں ماں باپ. جب یہ دونوں چیزیں کمبائنڈ ہوتی ہیں تو تبھی کامیابی حاصل ہوتی ہے. لیکن اگر ماں باپ آج کل ماں باپ یہ سمجھتے ہیں بس بچے اسکول میں بھیج دیے ہیں، بس ہم فارغ ہو گئے ہیں، بس شکر کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ بھی شکر کر رہے ہیں کہ بچے چلے گئے. ہم تو انتظار کرتے تھے کہ کب بچے جو ہیں وہ فارغ ہوں اسکول سے تو ان کو آئیں کھانا، مائیں ہماری بھی ایسے کرتی تھیں، ان کے لیے کھانا بنانا، ان کو وقت پہ کھانا دینا، پھر کہنا کہ بیٹا آپ سو جائیں. سو کے 4 بجے میں اپنے بچوں کو، مجھے یاد ہے کیونکہ میرے ماں باپ بھی اسی طرح کرتے تھے تو میں نے بھی آگے اسی طرح 4 بجے دوبارہ بچوں کو پڑھنے کے لیے بٹھا دیا جاتا تھا. اور پھر رات کے کھانے پہ ٹیبل پر ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے میرے والد کہ بیٹا زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرتے ہیں اور اساتذہ کی عزت کرتے ہیں. یہ باتیں جو ہیں یہ ماں باپ کو بتانی چاہیے ایک فرینڈلی ماحول میں. لیکن اب یہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ جو اب جو دور آ رہا ہے یہ نیٹ والا، کہ اب بہت کم گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ سب بیٹھ کے ٹیبل پر اس طرح کی ڈسکشن ہو کہ جی بچے آپ اسکول کا بتائیں، آج آپ کا کالج کیسا رہا، آج آپ کا اسکول کیسا رہا. تو اب وہ چیزیں نا، ہمارا جو ایک فیملی کی جو بانڈنگ ہے وہ اب ہم کم دیکھتے ہیں. بچے وہ جو ایک ہاتھ میں فون آ گیا ہے کہ وہ اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے وہ جو ایک کوالٹی ٹائم ہوتا تھا پیرنٹس کے ساتھ، جیسے ایک رات کے کھانے کے بعد ہو گیا، دوپہر چھٹی کا دن ہے تو دوپہر کے لنچ کے بعد ہو گیا، اس چیز میں بہت کمی آ گئی ہے کہ اس طرح سے وہ نہیں ہوتا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ماں باپ بھی دلچسپی نہیں لیتے. ماں اگر بچہ فون پر بزی ہے تو ماں اس سے زیادہ بزی ہے. ماں اس سے زیادہ ہے کہ آج میں نے کہاں جانا ہے، کہاں پارٹی ہے، کدھر ہے، کٹی پارٹی کدھر ہے، یا یہ اپنے پروگرام سے. مطلب یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ بچے کو دیکھیں کہ اگر وہ سارا دن موبائل پہ ہے تو وہ دیکھیں کہ بچہ موبائل پہ کیا کر رہا ہے. اگر نہیں آ رہا تو اس کو بلائیں کہ آؤ بیٹا بیٹھیں، آپ بتائیں آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کو اسکول میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، اس سے پوچھیں اس سے، اور اس کو کہیں لائیں، آپ ہوم ورک دکھائیں مجھے کہ کیسا آپ کا ہوم ورک ہے، اس کا ہوم ورک چیک کریں. کوئی رول ایسے بنانے چاہیے. اب جیسے میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہمارا یہ ہے کہ ہم کہیں باہر کھانے پہ جائیں تو یہ پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ سب کے فون میرے بیگ میں ہوتے ہیں، جب تک کہ چاہے 2 گھنٹے رکے چاہے 3 گھنٹے رکے، اور اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ماما ٹھیک ہے. اس وقت نہ میں اپنے ہسبینڈ کو بھی کہتی ہوں کہ نہیں اس وقت کوئی نہیں. تو اس سے ایک ہم نے یہ بنایا ہوا ہے کہ کھانے کی ٹیبل پہ کوئی فون لے کے نہیں آئے گا. تو اس سے یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا کوالٹی ٹائم مل جاتا ہے. میرا خیال ہے باقی بھی مدرز یہ کام کر سکتی ہیں کہ ان کو تھوڑا یہ ریسٹرکٹ کرنا چاہیے کہ جب سارے اکٹھے بیٹھے ہوں تو اس وقت فون وہاں سے بالکل نہیں ہونا چاہیے. ایک رول بنانا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے تاکہ وہ کوالٹی ٹائم ملے بچوں کو نا. کیونکہ دیکھیں جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ تو بچوں کو دنیا کا نالج دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، مختلف قسم کے سائنس کے، ہسٹری کے اور فزکس، کیمسٹری، اس طرح کے جو ہم نہیں ان کو پڑھا سکتے. لیکن ہمارے بھی یہ فرض ہے ماں باپ پہ کہ ان کو بچوں کی تربیت میں بہت زیادہ جو ہے وہ سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے تاکہ بچہ جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو، غلط راستے پہ نہ چلا جائے، اور اس کی آپ کے ساتھ ایک فرینڈلی جو ہے ایک کانٹیکٹ جو ہے نا ایک فرینڈلی ہونا چاہیے. مطلب کہ بچے کو اگر کوئی پرابلم بھی ہے تو وہ آپ کو کھل کے بتا سکے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مجھے، اور آپ کو چاہیے کہ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں بجائے کہ اس کو ڈانٹنے کے. اس کو پیار سے بتائیں، سمجھائیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، پریشانی کی نہیں ہے، تو اس کے مسئلے کو سالو کریں. بد نصیبی یہی ہے کہ آج کل جو ہے نا پیرنٹس توجہ نہیں کرتے ہیں. ہر کوئی جو ہے وہ پیسے کی دوڑ میں، پیسے کے اب یہاں سے یہ کر لیں وہاں سے. میں نے اکثر خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ کوئی بوتیک ہے تو اس میں گم ہے، وہ بوتیک میں گم ہوئی ہوئی ہیں، بچے پتہ نہیں ہے کیا. آپ کیا اصل سرمایہ تو آپ کے بچے ہیں، یہ آپ کی بہترین انویسٹمنٹ ہے. اگر آج آپ اپنے بچوں پر وقت، اپنا ٹائم، اپنا علم جو ہے وہ جو ان کو آپ ڈیلیور کریں، یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے. وہ کل کو ایک بہت اچھے سٹیٹس پہ پہنچیں گے، ایک بہت اچھے شہری ہوں گے، ایک بڑے اعلیٰ مقام پہ پہنچیں گے، تو جو وہ خوشی ملنی ہے نا آپ کو،
وہ آپ کو کسی کاروباری چیز سے نہیں ملنی، کسی پیسے سے نہیں ملنی. وہ عزت، وہ آنر، وہ درجہ، وہ جو ہے جو آپ اپنے بچوں کو پڑھا کر وہ جس بچہ اس منزل پر پہنچتا ہے، جو خوشی آپ کو وہ ہوتی ہے نا، اس کا کوئی مول نہیں ہوتا. میری ساری والدین سے یہ بڑی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھیں، ان کے ساتھ وقت لگائیں. یہ زندگی بڑی تھوڑی سی ہے جو آپ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے طریقے سے گزاریں ضرور. چلیں، یہ تو باتیں ابھی تو یہ باتیں ہو رہی تھی. اب یہ اصل چیز تو جو ہم ہے کہ 2 سال گزر گئے ماشاءاللہ سے ہماری حکومت کو، اور اب تیسرا سال شروع ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں. ان 2 سالوں میں بہت سے معاملات کو ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے بہت سے معاملات کو نپٹایا ہے. بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان چیزوں کو عوام تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ عام جنرل پبلک کو اتنا نہیں پتا کہ 4 ڈیمز شروع کیے گئے ہیں جن کا جو ہے وہ سی پیک کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور وہ اس سی پیک کے منصوبے کو بہت زیادہ اس سے تقویت ملے گی. اس میں کیروٹ ہائیڈرو الیکٹرک جو ہے پروجیکٹ وہ ہے، کوہالا ڈیم ہے، میمن ڈیم ہے، اور سکی کناری ڈیم ہے. تو یہ ڈیمز جو ہیں کوئی 2022 کو مکمل ہو جائے گا، کوئی 2026 تک مکمل ہو جائے گا. تو یہ اس لیے ان پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے تاکہ بجلی کی جو بہت مہنگے ریٹ ہیں ان کو کم کیا جا سکے، اور کیونکہ جو بجلی ڈیم سے پیدا ہوتی ہے وہ بہت سستی ہوتی ہے. تو یہ پچھلی حکومتوں نے جس طریقے پر بجلی کو حاصل کیا وہ بہت مہنگی ہے، اور ہمارا جیسا ملک وہ جو تو ہے اس کے لیے بھی خان صاحب نے خیر آئی پی پی سے جو معاہدے کیے ہیں اس سے آپ سوچیں کہ جو ہمیں 17 اور 18 اور 24 روپے والی ہے وہ اب 14 سے بھی نیچے آ کے وہ ملے گی. وہ تو خیر ایک بہت بڑا اقدام ہے. اس کے علاوہ تو خیر خان صاحب کا بہت سارے کارڈ وہ ہے، سب سے زیادہ احساس پروگرام ہو گیا، صحت انصاف کارڈ ہو گیا. لیکن اس وقت جس چیز کی سب سے زیادہ پذیرائی ہو رہی ہے وہ ہے جس طرح کے یہ کووڈ-19 جو ہم کہتے ہیں کرونا کے حالات کو جس طرح کنٹرول کیا گیا ہے. تو پاکستان اب اس کے لیے ایک مثال بن گیا ہے کہ اب دوسرے ملکوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ دیکھو کہ وہ ان سے سیکھو کہ انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ کووڈ کے پھیلاؤ کو کم کیا. اب آپ دیکھ لیں نا ہمارے ساتھ ہی ہمارے ہمسائے ملک میں دیکھ لیں کہ ایک دن میں 95 کبھی 95,000 کبھی 85,000 کبھی لاکھ تک جو ہے وہ روز کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں، اور کتنا برا حال ہے. اور وہاں اکانومی سب سے زیادہ اس وقت جو ہے امریکہ کے بعد سب سے زیادہ جو کرائسس آیا ہے وہ انڈیا میں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی رہی ہے. یہ بڑا اللہ کا کرم رہا ہے ہمارے اوپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، وہ جس طرح چاہے دنیا کو. ہاں بالکل. تو اس میں خان صاحب کی نیک نیت ہی شامل ہے کہ وہ حقیقتاً مطلب چاہتے تھے کہ ان مسائل کو جو کووڈ سے پیدا ہوئے ہیں، اور خاص طور پر انہوں نے غریبوں کا بہت خیال رکھتے ہوئے انہوں نے جو پالیسی بنائی، انہیں بہت لوگ پروگرام مجھے تو لگتا ہے احساس پروگرام میں جو غریبوں کو پیسے بانٹے گئے ہیں نا، میں خیال ہے ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہماری بچت ہو گئی ہے کورونا کی. وہی نا، مطلب کہ نیک نیتی جو ہے نا آپ کی وہ بہت جو ہے اثر کرتی ہے. ان کی دعائیں کام آئی ہیں. ورنہ دیکھیں نا ویسے تو موسمی اعتبار سے ہر اعتبار سے پاکستان اور انڈیا میں تو کوئی فرق نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ اتنا ہم نے کنٹرول کر لیا تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف ایک ایکسٹریم ہے اور ایک طرف بالکل وہ ہے کہ آج ہمارے ماشاءاللہ ہمارے اسکول بھی کھل گئے ہیں، اور ہمارے اور جو چیزیں ہیں بزنس بھی کھل گئے ہیں، باقی چیزیں بھی کھل گئی ہیں. تو یہ آج کے اب آپ کو یاد ہوگا کہ بل گیٹ نے فون کر کے خان صاحب کو بہت اپریشیٹ بھی کیا، اور انہوں نے پوچھا کہ کیا اسٹریٹجی آپ نے اپنائی کہ آپ ہمیں بھی بتائیں کہ ہم آگے یہ بتائیں. تو یہ بڑے آنر کی بات ہے، اور ایک تحریک انصاف کے مطلب یعنی کہ میں آپ ہم دونوں اس کا حصہ ہیں، تو ہمارے لیے تو بڑے آنر کی بات ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس کو کمزور معیشت کے ساتھ، مطلب کہ ہماری اکنامیکل حالت بھی ایسی نہیں تھی، اور کمزور معیشت کے ساتھ، اور ہم نے جس طریقے سے ہم نے کرونا وائرس کے لیے اس کے خلاف اقدامات کیے ہیں، میں کہتی ہوں کہ یہ خان صاحب کو بہت اللہ تعالیٰ نے بڑا اجر دیا اس چیز کا، ان کی نیک نیتی کا، کہ بڑی مدد کی اللہ پاک نے.
تو لیکن ابھی آپ کی میں اور ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ گورنمنٹ جو اسکول کھولے ہیں جی تو آپ کیا دیکھتی ہیں کہ SOPs کا اور یہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ہو رہا ہے؟ اگر نہ ہوا تو کیا اسٹریٹجی؟ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ اسکولز بند کیے گئے ہیں. یہ اب ایک تجربہ ہے کہ دیکھیں اللہ کرے کہ یہ بھی کامیاب ہو جائے. اگر تو بچے ہمارے جو ہیں وہ SOPs کا خیال رکھیں گے اور جو ساری شرائط رکھی گئی ہیں کہ خیال رکھا جائے اس کا، ڈسٹنس کا، ماسک کا، ہاتھ دھونے کا، تو میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا اور یہاں پر بھی جو ہے بچے اسکول جا سکیں گے اور پڑھ سکیں گے، اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں گے. اس طرح بہرحال باتیں تو ختم ہوتی نہیں ہیں، کتنی باتیں ہیں کرنے کو. اب آپ کوئی بھی موضوع لے لیں تو کوئی کمی نہیں ہے بات کرنے کی. ویسے بھی 2 خواتین بیٹھ جائیں تو بات سے بات نکلتی آتی ہے. اور بہرحال مجھے بڑا اچھا لگا آپ کے سے باتیں سن کے، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، بہت ساری اچھی باتیں بھی میں نے سنی. تو بہرحال آپ سے میں پھر ایک بار یہی کہوں گی کہ آپ اس پلیٹ فارم سے آپ کوئی میسیج دینا چاہیں، کوئی اچھی بات بتانا چاہیں یا لوگوں سے کچھ کہنا چاہیں تو آپ ضرور کہیں. میں یہی ہمیشہ میرے دل میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے اور میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں سب کو کہ آپ اپنا حصہ ڈالیں اپنے ملک کی ترقی میں، اپنے ملک کی خدمت میں، چاہے وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ اپنے ملک کی ترقی اور اس کی خوشحالی میں اپنا تھوڑا سا حصہ یا زیادہ سے زیادہ جتنا بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ ضرور ڈالیں، تاکہ آپ دلی طور پر مطمئن ہوں کہ میں نے بھی پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالا ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے آتش نمرود کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس آگ کو چڑیوں نے اپنے چونچ میں پانی کا ایک قطرہ ڈالا اور سب نے مل کر ایک قطرے سے اس آگ کو ختم کر دیا. تو میں بھی یہی امید رکھتی ہوں کہ اگر ہم سب ایک قطرے برابر بھی اپنے ملک کی تعمیر میں حصہ ڈالیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک بہت ترقی کرے گا اور بڑی باعزت مقام دنیا میں حاصل کرے گا انشاءاللہ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. جب تک کہ ہمارے اندر یہ ذمہ داری، یہ رسپانسبلٹی نہیں آئے گی تب تک ہمارا ملک ترقی نہیں کر سکتا. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ دیکھیں جس طرح ہمارے لوگوں کو عادت ہے کہ چیز کھائی، جوس پیا، اس کا پیکٹ جو ہے وہ اس کا ڈبہ پھینک دیا یا ریپر پھینک دیا یا یہ کر دیا. تو اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ضرور ہے کہ وہ صفائی کا خیال رکھے، لیکن بحیثیت شہری یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم، اب میں دیکھتی ہوں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ میں نہر کے پاس سے گزرتی ہوں، سب کچھ اتنا صاف ہے، خوبصورت سی جگہ ہے، لیکن جب نہر میں مجھے شاپر اور یہ جوس کے باکس اور یہ خالی بوٹلز تیرتی ہوئی نظر آتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں. ہم جو بھی کوڑا ہے یا جو بھی چیز ہم نے کھائی ہے ہم اسے فوری طور پر باہر پھینکنے کے بجائے تھوڑی دیر اس شاپر میں رکھ لیں اور جہاں کہیں ہمیں ڈسٹ بن نظر آئے ہم اس میں پھینکیں. اور میں سب سے یہ درخواست کروں گی کہ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن اگر آپ اس پہ عمل کریں تو اس سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے. تھینک یو.